औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। नाजरीन, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के ऊपर भी नैब का घेरा तंग होता हुआ दिखाई दे रहा है और इससे कबल भी बहुत सारे लोगों ने ये बातें की है कि ये वज़ीर आला को घर भेजने की तैयारी की जा रही है और अगले वज़ीर आला के लिए भी एक शाह साहब का नाम दिया गया है, जबकि वो शाह साहब खुद फरमाते हैं कि उनके वज़ीर आला बनने की खबरें दुश्मनों की जानिब से फैलाई जा रही हैं। ये कैसे दुश्मन हैं जो कि फेवर में बात कर रहे हैं और इस पर खुश होना चाहिए, वो उल्टा उसको तस्लीम करने से इनकार कर रहे हैं कि इस बात को मैं तस्लीम नहीं करता कि अगला वज़ीर आला मैं बन जाऊंगा। एहतिसाब की अगर बात कर ली जाए तो नैब की जानिब से एक बार फिर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को तलब करने का फैसला किया गया है तहकीकात के हवाले से, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये फुल एंड फाइनल तहकीकात होगी और नैब हेडक्वार्टर्स पहुंचते ही वज़ीर आला को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इसी एहतिसाब से बचने के लिए शायद आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की है, जिन्होंने एक मार्च का भी ऐलान कर दिया है और उस मार्च की तारीख का भी ऐलान कर दिया कि इस्लामाबाद की जानिब लॉकडाउन किया जाएगा। और बड़ी तादाद में लोग जो उन्होंने बात की है कि 15 लाख लोग लेकर वो इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि ये मार्च जहां से शुरू होगा तो बीच में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जनाब महमूद खान साहब ने वाज़े तौर पर एक बात की है कि यहां से गुजरने भी नहीं दिया जाएगा। मतलब एहतजाज के मामले पे, अपोजिशन के तमाम एहतजाजों के मामले पर, रैलियों के मामले पर और जितनी चीजें एहतजाजी तौर पे या मुजाहिरे के तौर पर की जा रही थी, उनके हवाले से हमेशा हुकूमत ने एक मौक़िफ़ अपनाया कि जिसको कंटेनर पर खड़ा होने का शौक है वो अपना शौक पूरा करे। हुकूमत पाकिस्तान उनको कंटेनर्स मुहैया करेगी, जिस पर आज मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने एक शिकवा किया है कि पहले कहते थे कि कंटेनर्स फराहम किए जाएंगे और आज कहते हैं कि रास्ता भी नहीं दिया जाएगा। आने वाले वक्तों में क्या चीजें सामने आने वाली हैं? अगर खारजा पॉलिसी की बात की जाए तो एक कामयाब दौरे अमेरिका के बाद वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तान में मौजूद हैं और बहुत जल्द वो चीन का दौरा भी करने जा रहे हैं। लेकिन वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब के मिजाज में एक अजीब गर्म जोशी सी पाई जाती है। वो हर किसी सहाफियों को लताड़ने पे तुले हुए हैं। वो अपने बयानात से फिर जाते हैं और बाद में अपने ट्वीट से भी कहते हैं कि मैं इस बात पे स्टैंड करता हूं, लेकिन आप लोगों की जानिब से जो तनकीद की जा रही है वो बेजा है। हालांकि बेजा तनकीद नहीं है, जो हालात हाजरा के मुताबिक अखबारों में खबरें आ रही हैं, मीडिया पर खबरें नशर हो रही हैं, आपकी जानिब से ट्वीट्स किए जा रहे हैं, उनकी बुनियाद पर ही एक सहाफ़ी, एक एंकर पर्सन जो है वो अपना तज्जिया पेश कर सकता है। इसमें किसी का एजेंडा नाफिजुल अमल नहीं होता। कराची के मामलात की अगर बात कर ली जाए तो एहतिसाब के लिए कराची के भी बहुत बड़े बड़े सियासी लीडरान के ऊपर नैब जो है वो शिकरे की नजर गड़ाए बैठा है, जिसमें हलीम आदिल शेख साहब भी सामने आते हैं, क्योंकि हलीम आदिल शेख साहब के खिलाफ एंटी करप्शन में एक इंक्वायरी चल रही है। और अगर बात कर ली जाए मेयर कराची वसीम अख्तर की, तो मेयर कराची वसीम अख्तर ने हमेशा इख्तियारात का रोना रोया है और इस इख्तियारात के रोने के बावजूद उनके खिलाफ नेशनल अकाउंटेंसी ब्यूरो के अंदर 36 अरब की करप्शन का केस चल रहा है। कोई पूछने वाला नहीं कि केएमसी को कितने फंड्स दिए जाते हैं। तमाम चीज़ों पर आज बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा हैं अजीम मेमन साहब। बहुत शुक्रिया अजीम भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं राना गुलजार ताज साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज फजल करीम साहब। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। गुफ्तगू का आगाज हाफिज साहब मैं आपसे ही करना चाहूंगा। आप लोगों की हुकूमत है सर, एक वक्त में आप लोग कहते थे कि कंटेनर्स फराहम किए जाएंगे, एक वक्त में कहते हैं कि गुजरने भी नहीं दिया जाएगा। पहले जमहूरियत थी या आज आमरीत का उरूज आपकी जमात की तरफ से उठाया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, बात यह है कि जो आपने बात की है, हर वक्त के लिहाज से अपने अपने फैसले हो रहे हैं। जो उस वक्त हमारा बयान था वो भी ठीक था और जो आज हम बयान दे रहे हैं वो भी ठीक है। वजह यह है कि उस वक्त के जो मारूजी हालात थे उसके अंदर कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, ना हमारे बॉर्डर्स के ऊपर, ना हमारी जो सूरत हाल थी। लेकिन आज जो मुल्क के हालात हैं, जो मकबूजा कश्मीर के हवाले से है, जो मोदी साहब जो कुछ करने के लिए जा रहे हैं, इस अंदाज के अंदर अभी इनके जो लोग जा रहे हैं एहतजाज के ऊपर और आज़ादी मार्च का नाम दे रहे हैं, कभी उसको कभी कश्मीर के हवाले से कह रहे हैं,
تو ان کے ساتھ جو بلوچستان میں جو کچھ حملہ ہوا، جو حالات ہیں اس وقت سیکیورٹی کنسرن کے حوالے سے، جو گورنمنٹ ہے، اعجاز شاہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری سیکیورٹی صورتحال کیا ہے، اس کے مطابق ہی جو ہے ہم کارروائی کریں گے، اور ہم جب آئیں گے تو اس کے مطابق ہم نے کارروائی جو، اور باقی رہا جس طرح کے وزیر اعلیٰ کا ہمارا خیبر پختونخوا کا جو آج انہوں نے بیان دیا ہے جس حوالے سے، یہ دھمکی کنسیڈر کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے دھمکی دی ہے اپوزیشن کو کہ گزرنے بھی نہیں دیں گے یہاں سے؟ بات یہ کہ ہم جب لاک ڈاؤن پہ اسلام آباد میں سے، آپ کو یاد ہوگا ہمارے وزیر اعلیٰ کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا تھا، ہم اس پہ نہیں جا رہے۔ اچھا، کہ پی کے کا وزیر اعلیٰ جو 126 دن تو سکون سے بیٹھے تھے سر، کسی نے نہیں چھیڑا تھا آپ کو؟ جس دن لاک ڈاؤن تھا اس دن کی میں بات کر رہا ہوں، اس وقت جب وہ آیا تو آپ نے کیا کچھ نہیں کیا ان کے ساتھ، اور جو انہوں نے برداشت کیا تمام چیزوں کو۔ آج فضل الرحمان صاحب نے نون سے، پیپلز پارٹی سے جو مذاکرات کیے، جس سطح پر گئے، انہوں نے جو اسلام مذہبی جو کارڈ کھیلنے کی کوشش کی ہے، جی، تو ان دونوں پارٹیوں نے تو پیورلی، کیونکہ ظاہر ہے وہ مذہبی پارٹی تو نہیں ہے، وہ نیشنل لیول کی جو پارٹی ہیں، صحیح، انہوں نے ان کو اس مذہبی کارڈ کے اوپر تو منع کر دیا، اچھا، اور کوشش کی کہ اس کو کسی بھی طریقے سے جو ان معاملات کو جو نومبر سے آگے لے کے جایا جائے، لیکن جو اندرونی حالات ہیں، آپ صاحب علم میں آپ بھی جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے آج شہباز شریف سے کیا باتیں کی، کیا کچھ ہوا۔ سر باتوں کی بات ہوگی تو آج شیخ رشید صاحب کو بھی بیان ہے کہ اپوزیشن سے معاملات طے ہو چکے ہیں، مکمکہ کر کے آپ لوگ حکومت چلا رہے ہیں سر، غلط بات ہے نا، یہ تو عوام کو بیوقوف بنانے والی بات ہے۔ شیخ رشید صاحب نے جو بیان دیا ہوگا، جس پہ رائے میں دیا وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ہمارے حوالے سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اپوزیشن ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہے۔ اچھا، فضل الرحمان صاحب کو بہت زیادہ جلدی ہے، فضل الرحمان صاحب کے پیچھے کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا ایجنڈا ہے ان کا، وہ جانے، خدا جانے، لیکن ہم نے اسلام کو بھی محفوظ رکھنا ہے، اسلام آباد کو بھی محفوظ رکھنا ہے۔ ان کا اسلام اسلام آباد کے لیے ہے، تو ان کا اسلام ان کو اسلام آباد تک نہیں پہنچنے دیں گے انشاءاللہ العزیز، اور ہم اسلام آباد کی مکمل حفاظت کریں گے، جس طرح ہم نے اسلام کی بات پوری دنیا پر اسلاموفوبیا کے حوالے سے کی، پوری دنیا کے سامنے جا کر کے ہم نے اس کو رکھا کہ یہ جو ایشوز ہیں جس کی وجہ سے دہشت گردی بڑھتی ہے، ہم نے جب انٹرنیشنلی اس چیز کو دنیا کے سامنے رکھ کر کے بیان کر دیا ہے، تو آج مولانا کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے۔ آنے والے وقتوں میں جتنا بھی نقصان اٹھا چکے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم رہ گئے اور ہم نے ملک کا جو فی الوقت تھوڑا بہت جو معاشی بحران ہے اس سے بھی ہم نکل گئے، تو آنے والے وقت میں اس کا اسلام جو ہے اس ملک میں چلے گا نہیں، آنے والے وقتوں میں یہ اسلام چلے گا نہیں۔ اپوزیشن ایک پیج پر موجود نہیں ہے۔ رانا گلزار تاج صاحب ذرا کلیئر کر دیں سر، احتجاج کی بات آتی ہے سب سے پہلے آپ کے لیڈر ہی راہ فرار اختیار کرتے ہیں، زرداری صاحب کہتے ہیں جمہوریت کے حسن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم احتجاج نہیں کریں گے، حالانکہ احتجاج تو جمہوریت کا حسن ہے، اپنے لیے کر سکتے ہیں تو عوام کے لیے کیوں نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسی بات نہیں ہے، بالکل وقت پر احتجاج بھی ہوگا، اور تمام وہ احتجاج کے راستے اختیار کیے جائیں گے جو پرامن ہوں اور عوام کے لیے بہتر ہوں۔ ٹھیک ہے، مولانا صاحب سے میٹنگ ہوئی ہے، چیئرمین صاحب نے آج میٹنگ کی ہے، اور اس کے اندر جو ہے کور کمیٹی کے سپرد کیا گیا یہ فیصلہ کہ کور کمیٹی جو بھی فیصلہ کرے گی اس کو منون تسلیم کیا جائے گا۔ ہم نے احتجاج کی بات رکنے کی نہیں کی کہ ہم احتجاج میں شامل نہیں ہوں گے یا ہوں گے، یہ تو پارٹی فیصلہ کرے گی جو کور کمیٹی ہے، لیکن جو مشکلات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کے لیے تمام فیصلے کیے جائیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ فیصلے عوام کے لیے کیے جا رہے ہیں رانا گلزار تاج صاحب؟ جب احتجاج ہوگا، جو کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ احتساب کے ڈر سے آپ لوگوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ پہ سیاسی بیعت کر لی ہے۔ جی آپ نے صحیح کہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی احتساب کے لیے سیاسی بیعت کر لی، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، دیکھیے جو احتساب کا عمل ہے اس پہ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا، زرداری صاحب کو کئی بار کہا گیا کہ آپ اپنی ضمانت جو ہے وہ کرائیں، اور زرداری صاحب نے کلیئر منع کیا۔ انجوائے کر رہے ہیں نا بیٹھ کے؟ انجوائے کی بات نہیں ہے، ساری فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں، کھانا پینا مست چل رہا ہے، کوئی مسئلہ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا؟ میں تھوڑی سی بات کیجیے۔ دیکھیں جناب، بات یہ ہے کہ جب ایک شخص پہ آپ نے الزامات لگائے ہیں اور اس شخص کو آپ نے کہا کہ یہ غلط ہے، جو بھی آپ نے اس پہ الزامات لگائے ہیں، تو زرداری صاحب نے وہاں بیٹھے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مجھے اس بات پر یا تو سزا دیں یا کلیئر کریں، دو میں سے ایک بات کریں۔ میں ضمانت پر کیوں جاؤں؟ جب میں غلط آدمی ہوں تو میں اندر رہوں گا، مجھے سزا ملنی چاہیے۔ دیکھیے جہاں جتنے لوگ بند ہیں، کسی کو ہم نے یہ نہیں کہا کہ غلط، ادارے انڈیپینڈنٹ ہو کر تحقیقات کریں، ادارے جو ہیں جو اگر سزا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ جس شخص نے اگر
کچھ نہیں کیا ہے تو اسے رہا کرنا چاہیے باعزت طور پر. دیکھیے اداروں کی خود مختاری جب تک نہیں ہوگی، انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے تو ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا. تو ادارے خود مختار ہونے چاہیے، انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے، کسی کے پریشر میں نہیں ہونے چاہیے. کوئی بھی ہو، کسی پارٹی کا آدمی ہو، کرمنل کسی بھی معاملے میں ہو، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، انڈیپینڈنٹ طریقے سے ہونی چاہیے. وہ پیپلز پارٹی کا ہو، پی ٹی آئی کا ہو، مسلم لیگ، کسی بھی جماعت کا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی پارٹیوں کو نہ کسی کرمنل کی سرپرستی کرنی چاہیے اور نہ ہی کسی بھی کرپشن کا حصہ بننا چاہیے. لیکن سیاسی جماعتوں کے لیڈران کو کرمنلز والے بیانات بھی نہیں دینے چاہیے نا. کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کسی کی زرداری صاحب کا بیان میں آپ کو کوٹ کرتا چلوں. زرداری صاحب فرماتے ہیں کہ جیل تو میرا دوسرا گھر ہے. یہ کسی جرائم پیشہ شخص کا معلوم ہوتا ہے بیان. یہ جو ہے نا وہ لیڈر کا بیان نہیں ہو سکتا. دیکھیں جناب علی محمد علی بھائی، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جرائم پیشہ ہیں جب تک اس ملک میں ادارے موجود ہیں؟ ان کا جو بیان ہے مشابہت رکھتا ہے. آپ نے ایک الزام لگایا کہ جرائم پیشہ. دیکھیے جناب، یہ تو میں نے اسی طرح کے لوگوں کے منہ سے سنے نا بیانات. عدالتیں موجود ہیں، تمام ادارے اس ملک میں موجود ہیں، قانون کی حکمرانی موجود ہے. بات یہ ہے کہ یہ ادارے جو ہیں ثابت کریں. ہم یہاں بیٹھ کر آپ بھی کہتے ہیں، دوسرے دوست بھی کہتے ہیں بھئی وہ غلط یہ غلط، تو بھائی یہ ادارے تحقیقات کر رہے ہیں نا، قانون موجود ہے نا. تو یہ قانون پروف کرے نا کہ بھئی یہ غلط آدمی ہے، دیکھو ہم نے اس کو سزا دی ہے. آپ اس تحقیقات کے دوران آج کتنا عرصہ گزر گیا، 1.5 سال ہو گیا ہے. کیا ہوا؟ کبھی آپ مثال کے طور پہ مصطفیٰ کمال پر تحقیقات، کبھی زرداری پر تحقیقات، کبھی اس پر تحقیقات. ارے جناب جب ٹرائل کریں، پورا ٹرائل، کوئی ملک چھوڑ کے کوئی نہیں جائے گا، سب اس پاکستانی اور اس ملک میں رہیں گے. اچھا، جب وہ یہاں رہ رہے ہیں تو آپ ان کا ٹرائل کریں، اور جب ٹرائل ہوگا تو پھر آپ ان کو پکڑیں. دیکھیں جی یہ ثابت ہو گیا ہے جناب، اب ہم آپ کو گرفتار کر رہے ہیں. آپ نے اٹھایا جیلوں میں ڈال دیا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ زبردستی آپ جو ہیں ان کو ارے بھائی ثابت تو کریں. آپ سالوں سال ٹرائل کر رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ نکلا کیا اس میں؟ کوئی بھی ہو، پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو، کسی بھی جماعت کو، آپ ثابت کریں. آپ اداروں کو خود مختار کریں، اداروں کو آپ اپنے ماتحت نہ کریں. آپ ان کو خود ڈکٹیشن دیتے، یہ غلط عمل ہے. انڈیپینڈنٹ طریقہ کار سے تحقیقات ہونی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کوئی بھی شخص ہو اس کی مذمت کرتی ہے، کرمنل کی مذمت کرتی ہے، کرپشن کی مذمت کرتی ہے. کرپٹ کوئی بھی ہو، چاہے وہ ہماری جماعت میں ہو یا دوسری جماعت میں ہو. چلیں، مصطفیٰ کمال صاحب کا ذکر کیا تو ذرا عظیم احمد صاحب آپ بتا دیں سر، آپ کے لیڈر کو جب نیب نے نوٹس بھیجا سب سے زیادہ سیخ پا مصطفیٰ کمال صاحب ہی دکھائی دیے. انہوں نے کہا چور ہیں، لٹیرے ہیں، اور بعد میں انہوں نے معافی مانگ لی اس کے اوپر. سر کچھ کیسز آپ کے رہنماؤں کے اوپر بھی موجود ہیں جو اب تک کھلے نہیں ہیں. کھلیں گے تو کیا آپ لوگ پھر تو دمادم مست قلندر کی طرف ہی جائیں گے؟ جی تھینک یو ویری مچ. بات یہ ہے علی بھائی کہ کیسز تو خیر سیاسی قیادت پہ، ساری قیادت پہ موجود ہیں. اچھا، جہاں تک مصطفیٰ کمال کی بات ہے، وہ سیخ پا ہوئے اور کوئی نہ ہوا پاکستان میں. وہ سیخ پا اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ایک ہی چیز تھی، وہ ان کا کردار تھا اور کریکٹر پہ انہوں نے اس پارٹی کو بنایا ہے جی، اور خدمت پہ اس پارٹی کو بنایا ہے. تو وہ انہیں برداشت نہیں تھا. وہ ڈھونڈ کے الزامات پہ نہیں بنایا، ڈھونڈ کے ایک ایسا کیس الاٹمنٹ کا نکالا گیا مصطفیٰ کمال کے لیے جو الاٹمنٹ کی نہیں گئی. الاٹمنٹ کا پاور اس وقت کے میئر کے پاس تھا. سر یہ تو ایک کیس کا ذکر کر رہے ہیں نا، بتائیے آپ. نیکسٹ اینٹی کرپشن کے اندر ایک پریس ریلیز بہت عرصے پہلے جاری ہوئی تھی، میں 4 مرتبہ اپنے پروگرام کے اندر دکھا چکا ہوں. 3 کوریڈور منصوبے کے اوپر مصطفیٰ کمال صاحب اس میں بھی نامزد ہیں اینٹی کرپشن. اگر ایسا کوئی کیس سامنے نہیں آیا ابھی تک، اینٹی کرپشن کی پریس ریلیز موجود ہے، ابھی میرے پاس موجود نہیں ہے ورنہ میں شو کر دیتا آپ کو. 3 سالوں میں میرے جہاں تک میرا خیال ہے، میری نظر سے وہ پریس ریلیز نہیں گزری. اچھا، اگر ہے تو انشاءاللہ آپ سامنے لائیے گا، اس پہ بات کر لیں گے. اچھا، کوئی بھی قسم کا کرپشن کا الزام ہے مصطفیٰ کمال میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن سے بالا تر ہے، کرپشن سے باغ ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ بات کریں گے تو ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا، مطلب اس کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی اور کیسز بھی ہو سکتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب پہ یا آپ کی جماعت کے کسی دوسرے رہنما کے؟ نہیں، کہ سیاسی کیس تو مجھ پہ بھی بن سکتا ہے، سیاسی کیس تو کسی بھی تنظیم کے، جے آئی ٹیز تو نہیں بن سکتی نا؟ جے آئی ٹیز بھی بن سکتی ہیں، بنی ہوئی ہے تمام سیاسی طور پہ. جے آئی ٹیز کے اندر ادارے موجود ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں جے آئی ٹیز، آپ کو کیا خیال ہے کہ زرداری صاحب پہ جے آئی ٹیز نہیں بنی ہوئی؟ تو سر اداروں نے بنائی ہے نا، اداروں نے بنائی ہے نا. جے آئی ٹیز پولیٹیکلی جے آئی ٹیز بنتی ہیں. اچھا، اس کو فیس کرنا. دیکھیں بات وہی آ گئی، رانا صاحب نے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے اور ادارے اس وقت ہاتھ ڈالیں کسی پولیٹیکل لیڈر پہ کہ جب کوئی چیز کلیئر ہو جائے.
کہ آپ کی کوئی نشاندہی ہو جائے, کوئی پروف مل جائے کہ یار اس شخص نے یا اس پولیٹیشین نے یہ جرم ثابت کیا ہے. اچھا, لیکن بات یہ میرا پیپلز پارٹی سے یہ سوال ہے میرے دوست سے جی, کہ بھائی جب یہ فل فلیش پاور میں تھے تو انہوں نے کیا کیا؟ یہی بات یہ جس کی تکلیف آج ہم بھی اٹھا رہے ہیں, اگر آپ بھی تکلیف یہ سہ رہے ہیں, اور اگر یہ کام اگر ان دنوں میں جب یہ 5 سال ایک کی سیاست کرتے رہے, شہر میں دشمنوں کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈالتے رہے, اس وقت اگر یہ کب کیا؟ پیپلز پارٹی نے تو ایسا اپنے دور میں کبھی نہیں کیا. پیپلز پارٹی نون لیگ نہیں, انہوں نے تو مفاہمت کا دسترخوان بچھایا تھا, مفاہمت کا وہیں سے نوالے مل رہے تھے سب کو برابر. پارٹی نے نون لیگ کے خلاف کیا نہیں کہا, زرداری صاحب نے نواز شریف کے خلاف کیا نہیں کہا یار, اور نواز شریف نے زرداری صاحب کے ساتھ خلاف کیا نہیں کہا. دستے گریباں تھے اور آج اکٹھے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے. بات یہ ہے بھائی, ان کی بات پہ میں یہ بات کر رہا ہوں, انہوں نے یہ ذکر کیا کہ جب ہمیں اداروں کو مضبوط کرنا ہے, ادارے تو 18 امینڈمنٹ کے بعد ان کے ہاتھ میں ہے ساری چیزیں سندھ کے اندر. اچھا, سندھ پولیس اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس ہے. مجھے بتائیں کہ ابھی یہ ایک آج کا قصہ ہے مصباح کا, گلشن اقبال میں ڈکیتی کا ایک واقعہ ہے, کس سے مطلب کس کے جا کے فریاد کریں ہم؟ تو آئی جی سندھ تو وفاق لگاتا ہے نا, آئی جی سندھ صوبے لگاتا ہے, صوبے کی پاور ہے. اچھا, آئی جی سندھ صوبہ لگاتا ہے اور تھانے بچے جاتے ہیں. صحیح, آپ مطلب جو بات کرنے جا رہے ہیں جی جی کہ وفاق انٹرفیئر کرتا ہے, بھائی آپ کا تھانے بکتے ہیں کراچی میں. اچھا, جب کراچی میں اگر پولیس اسٹیشن بکیں گے, ان کی بولی لگے گی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں پولیس سے آپ کیا امید رکھیں گے؟ دن دہاڑے مرڈر ہوا, بات ختم, رات گئی بات گئی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی اس شہر میں ایک دن دہاڑے اس بڑے میٹروپولیٹن سٹی میں کسی انوسنٹ لڑکی کا مرڈر ہو جاتا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے پاس ٹائم ہے. سندھ پولیس کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے نا, سندھ پولیس نے تو طے کر لیا ہے. اچھا, گفتگو کسی اور معیار میں داخل ہو گئی ہے, ذرا دوبارہ سیاست پہ آ جائیں ذرا. جی, مطلب اگر یہ لانگ مارچ جو ہونے جا رہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا, یہ ملک جو ہے معیشت کی اس پیرائے پر کھڑا ہوا ہے کہ معیشت تباہ حال ہے, اور اس تباہ حال معیشت کے متحمل ملک کے اندر کیا کوئی اس طرح کے مارچ کا متحمل ہو سکتا ہے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کو سیاسی طور پہ تو یہ تمام چیزیں ان کے رائٹس ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کا پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. اچھا, کسی بھی قسم کا احتجاج, تمام پارٹیوں کو یہ اختیارات ہیں کہ وہ ایز اے کانسٹیٹیوشن کے وہ سڑکوں پہ آ سکتے ہیں اور احتجاج کر سکتے ہیں, جو کہ پی ٹی آئی نے بھی اپنے ایک دور میں, نون لیگ کی حکومت نے بھرپور ایک احتجاج کیا اور لاک ڈاؤن کیا اسلام آباد کو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس وقت مولانا فضل الرحمان کی فیور میں نہیں جاؤں گا, اس لیے کہ جو اس وقت معاملہ ہمارا کشمیر کا ہے, صرف کشمیر کی بنیاد پہ کہ کشمیر اور ہمارا جنگی حالات ملک کے, تھوڑا میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب کو اس کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بالکل, ایک بریک کے لیے مجھے کہا جائے, ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور کچھ بات ہو جائے گی شاہ محمود قریشی صاحب کی جو خارجہ پالیسیز کے حوالے سے جو ان کے بیانات ہیں, جو معاملات ہیں, اس کے حوالے سے کچھ بات ہوگی. حافظ فضل کریم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جواب دیں گے. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اب کچھ بات ہو جائے گی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے. آج ان کا ایک بیان آیا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ T20 نہیں ٹیسٹ میچ ہے, ہمیں معیشت کمزور ہونے کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے, ہم بھٹک گئے تو تاریخ گواہ ہے, ملک ٹوٹنے اور نقشے بدلتے ہیں, غیر ملکی میڈیا کا بیانیہ بدل چکا ہے. حافظ صاحب ذرا کلیئر کر دیجئے گا, شاہ محمود قریشی صاحب اتنا نان سیریس بیان دے رہے ہیں, کشمیر کا اتنا حساس ایشو ہے, اس کو کہہ رہے ہیں کہ T20 نہیں ہے ٹیسٹ میچ ہے. کیا میچز چل رہے ہیں, میچز کے اندر قتل و غارت تو نہیں ہوتا؟ لیکن بات یہ کہ شاہ محمود قریشی صاحب کرکٹر تو رہے نہیں, وہ پیر فقیر آدمی ہیں, ان کو بیان فقیرانہ انداز میں دینا چاہیے تھا. یہ بیان تو ہمارے خان صاحب پر سجتا ہے کہ وہ T20 کا ذکر کریں, ون ڈے کا کریں یا ٹیسٹ کا کریں. بنیادی طور پر ان کے جو بیان کی جو غرض و غایت ہے, جو سمجھ میں آتی ہے, وہ یہی ہے کہ یہ کشمیر کا جو ایشو ہے وہ T20 کی طرح آپ نے صرف بلا نہیں گھما دینا کہ ادھر جائے بس اسکور ہو جائے کسی بھی طریقے سے, جلدی سالو ہونے والا نہیں ہے. نہیں, دیکھیں وقت درکار ہے. بڑا آپ نے بصیرت سے, بڑا آرام سکون کے ساتھ ایشو کو جو ہے آپ نے, کیونکہ اتنا ہائی لائٹ ہو چکا ہے, آج تک اس مقام پر کشمیر کا ایشو نہیں آیا تھا. جی, پوری تاریخ ہے, آپ تاریخ اٹھا کے, آپ طالب علم رہے, تاریخ جب سارا اٹھا کر کے 47 سے لے کے آن ورڈ آج تک آ جائیں, تو یہ جو جس انداز میں انہوں نے بیان دیا ہے کہ اس میں مقصد یہ کہ صرف بلہ گھمانا نہیں ہے اور رن اسکور کرنے کا مقصد نہیں ہے کہ ہم ماضی کی طرح صرف بیانات پر کھیلتے ہیں. پورا ماضی ہمارا بیانات میں ہی کشمیر پہ چلتا رہا ہے نا. عملی کردار جو ہے, عملی طور پر اس کی جو آج سولوشن ہے, جو انٹرنیشنلی خان صاحب نے پوری دنیا کے سامنے جس طرح اس کو ہائی لائٹ کیا, آپ تقریر کا آخری سے 26 منٹ بھی دیکھ لیں یا جو کچھ بھی انہوں نے کشمیر کے اوپر بیان کیا ہے, کشمیر کے سفیر کے طور پہ انہوں نے کہا میں پوری دنیا میں جا رہا ہوں, اور آج کشمیر ہاٹ ایشو بن چکا ہے پوری دنیا کے لیے, تو اٹ شوڈ بی سولو. لیکن سر آپ کے ناقدین کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان صاحب نے جو تقریر کی ہے
جنرل اسمبلی کے اندر وہ مشابہت کافی زیادہ رکھتی ہے. بہت زیادہ پوائنٹس ایسے بھی ہیں جو ماضی میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے بھی اٹھائے ہیں. نہیں دیکھیں میاں یہ تو سوشل میڈیا پر ایک کلپ وائرل ہوئی ہے باقاعدہ. اصل میں نواز شریف کا کوئی نمائندہ ہوتا تو مجھے بات کرتے ہوئے بھی اچھا لگتا ہے. نواز شریف بیچارے کا کہاں سے مثال دیں آپ. یہ دو انٹرنیشنل لیول کے لیڈر اگر ذوالفقار علی بھٹو سے موازنہ کریں گے تو آپ بات چلے گی. نواز شریف جیسے آدمی بیچارہ انٹرنیشنلی جو پرچیوں پہ لے کر کے اپنے بیانیاں پڑھتا رہو, جس بیچارہ کو بات کرنے کی جو ہے وہ انٹرنیشنلی کسی لیول پر بات نہ کر سکتا ہو. اچھا. پڑھی ہوئی تقریر آپ اٹھا کر کے پڑھ لیں, لیکن خان کو آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس کوئی تقریر نہیں تھی, کچھ نہیں تھی. نو بڑی نوز ایون بڑے بڑے سفارتکار ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین دی ورڈز. دیکھیں دنیا کے بڑے بڑے سفارتکاروں نے کہا کہ ہم تو خوف زدہ تھے کہ ایک شخص اتنی لمبی 15 منٹ سے 45 منٹ بات کرے اور کہیں وہ غلطی نہیں کرے. الحمدللہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی. جس ایشوز پر انہوں نے پورا ڈیٹیل اپنا ذہن بنا کر کے گئے تھے, اور رب العالمین نے ان کو علم الکلام سے بھی نواز بھی دیا ہے کہ وہ گفتگو کرتے ہیں تو بات دنیا کو سمجھ میں بھی آتی, اور انہی کی زبان میں اور انہی کی سوسائٹی کے حساب سے ان ملکوں کی اپنی جغرافیائی کے حساب سے ان کو سمجھانا, اسلام بھی, کشمیر بھی, اور تمام ایشوز کو. وہ خان نے اس ایشو کو انٹرنیشنلی اتنا ہائی لائٹ کر دیا ہے, اتنا ہاٹ ایشو بن چکا ہے کہ اب ظاہر ہے شاہ محمود قریشی ظاہر سفارتکاری کے اندر وہ سمجھتے تھے کہ ظاہر ہمارا لیڈر ہے پی ٹی آئی کا, لیکن اب خان صاحب کا قد بہت اوپر چلا گیا. اچھا. اس اونچے قد کی لاج رکھتے ہوئے ذرا تھوڑی سی نظر ملک کی معیشت پر بھی ڈالنے سر. ذرا بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے, لوگ بھی جو ہے وہ بھوکے مر رہے ہیں, لوگوں کے پاس جو ہے وہ کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے سر. آپ لوگ ہی ذمہ دار ہیں نا اس کے بھی. نہیں دیکھیں بالکل نہیں, ہمارے سر پہ کشمیر کی ایک اسپیچ سے نہ میرا پیٹ بھر سکتا ہے نہ آپ کا بھر سکتا ہے. تعریف کر سکتے ہیں ہم بیٹھ کے. دیکھیں میں آپ سے کر سکتا ہوں بات یہ کہ گناہ میرے سر پہ نہ ڈالیں. یہ گزشتہ جو ایک اشرے کی گناہ ہے نا, اس کا میں خمیازہ بھگتتے ہوئے 1 سال میں نے گزارا ہے, اور میں نے پاکستان کو ایک ٹریک پہ کھڑا کیا. آپ تو بہت خوش تھے. آپ سے مراد یہ کہ اگر آپ پیپلز پارٹی ہیں اور نون ہیں جنہوں نے 2 سال 2 ٹرم گزارے اپنے, کہ یہ خان کے حصے میں جب گورنمنٹ آئی ہے تو ہمارے پاس یہ سرکولر ڈیٹ سے لے کر اور انٹرنیشنلی ہم اتنا قرضوں میں چلے گئے تھے کہ آج جا کر کے یہ پاکستان سنبھلے گا نہیں اور ختم ہو جائے گا. الحمدللہ 1 سال میں انہوں نے جو دنیا کو ڈیٹس واپس کرنے تھے, جو IMF کے قرضے اور تمام جو آپ نے جو کمرشل ریٹس کے اوپر بھی جو کچھ لیا ہوا تھا, وہ سب جو آپ پاکستان اس سال میں جا کر کے اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب کی بھی رپورٹ آئی ہے, اور جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں, اگر آپ اکنامی کے طالب علم ہیں تو آپ کو دنیا میں نظر آئے گا ہمارا ایکسپورٹ لیول سے. اکنامک انڈیکیٹرز کہتے ہیں کہ سن 2024 کے اندر پاکستان کا قرضہ 41,000 ارب سے تجاوز کر جائے. دیکھیں جی یہ انتہائی تشویشناک بات ہے. 10,000 ارب بڑھ جائے 4 سالوں میں آپ سے عرض کروں. بات یہ کہ آپ یہاں بیٹھے ہمارے دوست ہیں, آج یہ بات لکھ لیں کہ سن 2024 یا 23 میں جب ہمارا میچورڈ ہوگا پیریڈ, پاکستان کا IMF کے اوپر 1 روپیہ بھی نہیں ہوگا. اچھا. پاکستان بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں. میں بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں, اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسی سال جب یہ نیکسٹ آپ کا یہ فسکل ایئر. آپ سالوں کی بات کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں اگلے ہفتے میں اعلان کر دوں گا غربت کے خاتمے کا. کون سا الدین کا چراغ آ گیا خان صاحب کے پاس, مجھے ہی بتا دیں سر. میں آپ سے عرض کروں, بات یہ نیکسٹ فسکل ایئر آئے گا نا, ہم نے 5,500 ارب کا ٹارگیٹ رکھے ہیں نا ریونیو میں. اب ہم کس انداز میں اس کو, حالانکہ ہم پر بہت تھریڈ آ رہے ہیں تاجروں کے بھی, ٹریڈ یونینز مختلف جگہ سے. رو رہے ہیں بیچارے, کہاں تھریڈ کی بات کر رہے ہیں سر, کون دھمکیاں دے گئے اس حالت میں. علی بھائی اپنے گھر کی پرواہ لگی پڑی ہے سر. آپ میٹرو میڈیا سے آپ بھی روئیں گے, میڈیا بھی روئے گا, سب روئیں گے. دیکھیں میں بات رو رہا ہے آلریڈی. نہیں وجہ یہ جیو سے لے کے جتنے بڑے بڑے, میں تو سب کے نام لے رہا ہوں, ان تمام اداروں کو ٹیکس دینے کی اس ملک میں عادت کسی کو تھی نہیں. اچھا. اور وہ سوچتے تھے کہ بس جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے دوست محمد صاحب نے جو ذکر کیا احتساب کے حوالے سے, تو یہ مفاہمانہ احتساب, مفاہمہ عمل سارا پیٹ پھاڑ دیں گے. زرداری نے اس کو یہ کہہ دیا, انہوں نے کہا ایک دوسرے کے خلاف کیس بنے. اصل میں اس قسم کے احتساب کی عادی تھے ہی نہیں. یہ تو سوچتے تھے کہ بھائی آپ نے چوری کی, میں نے آپ کے اوپر کچھ نہیں کیا, اگر میں چوری کروں گا تو آپ بھی میرے خلاف کوئی بظاہر دنیا کو دکھائیں گے. سیاست کرنی ہم نے, شور ضرور مچائیں گے, پیٹ پھاڑیں گے, چیخیں گے, لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ بیچ کے اندر پسے پردہ ایک ہاتھ تھا. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ترکی کی تاریخ میں بھی چلے جائیں تو 2 پارٹی کی حکومت چل رہی تھی, بیچ میں اردگان آیا تھا نا. جی. اس شخص کو جس کو یہ کہا گیا کہ یہ ملک گیا
ختم ہونے جا رہا ہے اور تمام حالات خراب تھے. اچھا آج یورپ کے اندر سب سے بڑا GDP ریٹ جو ہے وہ ترکی کا جا رہا ہے اور آنے والے وقتوں میں چلیں ہم کچھ امید رکھتے ہیں. رانا گلزار تاج صاحب, میڈیا کے اوپر بات ہوئی ہے تو میڈیا کے حوالے سے حافظ صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ لوگ بظاہر میڈیا کو استعمال کرتے تھے خالی اپنے اختلافات, جو ظاہری اختلافات تھے ان کو عیاں کرنے کے لیے. پس پردہ آپ سارے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک دوسرے کو پیٹ پھاڑنے کی دھمکیاں دیتے تھے, ایک جگہ سڑک پہ گھسیٹنے کی دھمکیاں دیتے تھے. آج آپ لوگ ساتھ بیٹھے میں, یہ کس نے پیچ اپ کرایا آپ لوگوں کا؟ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں, حالات نہیں, بات یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں, خان صاحب جو ہیں کل بھی جو کچھ کر رہے تھے وہ بھی میڈیا ہی دیکھ رہا تھا جی, آج جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی میڈیا ہی دیکھ رہا ہے. اچھا خان صاحب کل بھی غریب کی بات کر رہے تھے, سب خوش تھے, یہی میڈیا دکھا رہی تھی. خان صاحب آج اسی غریب کو نچوڑ دیا, آج بھی یہی عوام ہے اور یہی میڈیا دکھا رہی ہے. اچھا تو اب اس پر کمنٹس کرنا تو فضول ہوتا ہے, کیونکہ لیڈر وہ ہوتا ہے کہ دیکھیے جس چیز کی نشاندہی اپوزیشن میں رہ کر رہا ہے جی, اور وہ کہتا ہے کہ جب مجھے اقتدار ملے گا تو میں انشاءاللہ اس پر عمل کروں گا. ان کو جب یہ اقتدار اللہ تعالیٰ نے دیا تو انہوں نے ایک ایک غریب کا خون نچوڑ لیا. آٹے کی آپ قیمت دیکھیں, دال کی قیمت دیکھیں, پیٹرول کی قیمت دیکھیں, بجلی کی قیمت دیکھیں, گیس کی قیمت دیکھیں, کاروبار نہیں. دیکھنے سے باتیں آگے بڑھ گئی ہیں. میں تو سوال کرتا ہوں پی ٹی آئی سے, وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا پھیلایا ہوا گند ہے. جی بالکل, میں نے آپ سے کہا نا جی, یہ کہتے ہیں ہمارا پھیلایا. جی جی بالکل ایسے ہی. تو ملک چل رہا تھا نا, یہ مہنگائی اور یہ چیزیں تو نہیں تھی نا. اچھا آج آپ نے کہتے ہیں جی IMF کو ہم نے پیسے دیے, IMF سے ہی لے کے IMF کو دے دیے. آپ نے کون سا کمال کا کام کیا؟ کمال کا کام یہ تھا کہ جی ہم نے مہنگائی 10 روپے آٹا, جی ہم اس کو 20 روپے کریں گے. ہم قرض کسی سے نہیں لیں گے. آپ نے قرض بھی پورے لیے بلکہ کہیں زیادہ لیے, اور آپ نے مہنگائی کی سطح کو 200% لے گئے. آپ نے اس عوام کو نچوڑ کر رکھ دیا, اور پھر اس بات کو آپ بہانہ بناتے ہیں جی ہمیں تو 1.5 سال 1 سال ہوا ہے, ٹائم دیں, آپ دیکھیں ہم غربت ختم کر دیں گے. ارے آپ غریب کو ختم کر دیں گے, جب غریب ہی نہیں ہوگا تو لازمی سی بات ہے یہاں کچھ نہیں ہوگا. اچھا دیکھیے جناب, بات یہ ہے اکاؤنٹیبلٹی آنی چاہیے. جی, یہ کہتے ہیں کہ جی احتساب کا عمل, میں کہتا ہوں اس سے زیادہ سخت ہونا چاہیے احتساب کا عمل. احتساب آپ کا بھی ہونا چاہیے, احتساب میرا بھی ہونا چاہیے, احتساب حافظ کریم کا بھی ہونا چاہیے, ہر آدمی کا احتساب ہونا چاہیے. جب آپ احتساب کی بات کرتے ہیں تو احتساب یہ نہیں ہوتا کہ جی زرداری صاحب کو ٹانگ دو, انہوں نے باری لے لی, بولے نواز شریف کو ٹانگ دو, بولے انہوں نے باری لے لی. ارے علیمہ باجی کا احتساب کون کرے گا؟ علیم خان کا احتساب کون کرے گا؟ پرویز کھٹک کا احتساب کون کرے گا؟ حلیم عادل شیخ کا احتساب کون کرے گا؟ اور بہت سارے لوگ ہیں, فیصل واڈا, آپ کے جو ان کے بلدیہ کے MPA, ان کے احتساب کون کرے گا؟ احتساب اس کو کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے شروع کر رہا ہوں, اس قوم نے میرے پہ اعتماد کیا ہے, میں اپنے گھر سے احتساب شروع کر رہا ہوں, یہ رول ماڈل ہے. یہاں کیا ہے؟ یہاں کچھ نہیں ہے. یہاں صرف یہ ہو رہا ہے کہ جی آج ادارے, یعنی کہ میرے سامنے کوئی نہ بولے, جو میں کروں وہ ٹھیک ہے, جو دوسرا بولے ارے غریب مر گیا, وہ چلائے بھی نہیں, وہ روئے بھی. آج میڈیا کا کیا حال کر دیا, آپ اپنی مرضی سے آزادانہ خبر نشر نہیں کر سکتے, آپ کے اشتہارات بند کر دیے, ہزاروں میڈیا کے جو ملازمین ہیں ان کو فارغ کر دیا گیا. یہ حشر کس نے کیا؟ یہ پچھلی گورنمنٹوں نے کیا, آپ نے کیا. آپ نے ایک عوام کے اندر رہ کر آپ نے ایک مارشل لا نافذ کر دی. اچھا جی چلیں ذرا اس کا جواب لے لیتے ہیں نا. عظیم میمن صاحب ذرا کلیئر کر دیں سر, کیا واقعی یہ جمہوریت کی آڑ میں سویلین مارشل لاء کا نفاذ پاکستان میں ہو چکا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ خیر بہرحال جمہوریت تو خیر انہی کی بنائی ہوئی تجربے کار لوگوں کی جمہوریت جو پاکستان میں ڈیموکریسی چل رہی ہے جی, تو انہی کا ایکسپیرینس ہے, انہی کی لاگو کی ہوئی ہے. بات احتساب کی انہوں نے کی, بات احتساب خان صاحب کے نمائندوں کا بھی ہونا ہے. اچھا, جو خان صاحب کا نام بدنام کر رہے ہیں اس ہونا ہے, بالکل زبردست احتساب ہونا ہے. زبردست کرپشن کی داستانیں ہیں, وہ انشاءاللہ بہت جلد سامنے آئیں گی, جو خان صاحب کو کے لیے بھی تکلیف دے ہوں گی اگر خان صاحب کے نالج میں نہیں ہے. اچھا, خان صاحب کی ٹیم نے خان صاحب کو کہیں کا نہیں چھوڑا. بات کی میرے دوست رانا صاحب نے پیپلز پارٹی کی, یہ احتساب کی بات پہ اتنا شور کر رہے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں صرف اس سال NFC کی مد میں 500 بلین روپیز ان کے پاس آ چکے ہیں. کیا یہ جواب دے سکتے ہیں؟ لوگ لاڑکانہ میں لوگ ایڈس سے مر رہے ہیں,
اور یہ لا اینڈ آرڈر کی بات کر رہے ہیں. یقین کریں کہ اس وقت یہ حال ہے کہ کاروکاری کے نام پہ 80 افراد کو مار دیا گیا ہے سندھ کے اندر, جس میں خاص طور پہ 30 خواتین شامل ہیں. اچھا, سناٹا چھایا ہوا ہے سندھ کے اندر, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ بھائی یہ 30 خواتین کو دن دہاڑے قتل کر دیا گیا, یا آخر کیا قصور تھا ان کا. یقین کریں یہ وڈیرے, یہ جاگیردار, یہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے اپنی جو ان کی غلامی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اسے کاروکاری کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں. جس طریقے سے آج میں بات کلیئر کر دوں والد صاحب, جس طریقے سے آج کراچی کے اندر جو قتل ہوا ہے ایک اسٹوڈنٹ کا, میں کہتا ہوں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, صبح کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اس شہر میں. اسی طرح یقین کریں چن کے چھوٹے چھوٹے اضلاع کی ہمیں آواز اٹھانی چاہیے, ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آواز اٹھائیں ان لوگوں کی کہ 80 افراد صرف 6 مہینے میں سندھ میں کاروکاری میں جو ہے وہ قتل ہوئے. پھر بات کر رہے ہیں احتساب کی, مجھے بتائیں لا اینڈ آرڈر کے نام پہ انہوں نے کیا کیا سندھ کے اندر, سندھ کا پولیس کے اندر کیا رول ہے. ڈینگی کی بات کر رہے ہیں, 2500 افراد 6 مہینے کے اندر ڈینگی کا شکار ہوئے سندھ کے اندر, 10 افراد ڈینگی سے ہلاک ہو چکے ہیں سندھ کے اندر. سندھ کی گورنمنٹ جواب نہیں دے گی. ساری سندھ کی گورنمنٹ صرف اس کام میں لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح زرداری کو بچایا جائے. ایک بات کمپلیٹ, ایک بات میں اور بھی کر دوں کہ جس کی جو کراچی ہائٹ سے ہم کراچی کی ہمیں بات کرنی ہے, اور کراچی کے لیے ہمیں آواز اٹھانا ہمارا فرض بنتا ہے. اچھا, کراچی کے اندر کچرے کے نام پہ جس طریقے سے جو کچرا مہم کے نام پہ کراچی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, یقین کریں کہ دوست باہر سے پتہ ہے فون کر کے کیا کہتے ہیں, اللہ کا واسطہ ہے یار عظیم بھائی آپ لوگ کچرا اٹھا لیں. بولے کیوں؟ بولا یار ہم ٹی وی نہیں کھول سکتے بنگالیوں کے سامنے, انڈینس کے سامنے, عربیوں کے سامنے اپنا ٹی وی نہیں کھول سکتے, کہ یار ہم کھولتے ہیں تو ہیڈ لائنز چل رہی ہوتی ہیں کہ کچرے میں کراچی میں کچروں کے ڈھیر. لوگ شرما گئے ہیں. یقین کریں کراچی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے, اور یار ہم ناکام ہو گئے, یہ تسلیم کریں اپنی ناکامی کی, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ناکام ہو چکی ہے اور ہم یہ کچرا مہم چلا رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورا سسٹم کلیپس ہو چکا ہے, کچرا ہی کچرا ہے. ناکامی پہ انگلی اٹھانا بہت آسان ہے, اپنے گھر سے احتساب تھوڑا سا شروع کریں. جی بالکل. میرے بھائی نے کہا پہلی بات تو یہ کہ کاروکاری میں لوگ مر رہے ہیں اور بڑے مسئلے ہیں. میرے بھائی کل کسی اور جماعت سے تعلق رکھتے تھے, جب شہر کراچی کے اندر لوگوں کو مارا جا رہا تھا اور جو آدمی ان کے سامنے اگر بولتا تھا صبح اس کی لاش ملتی تھی, اس میں یہی لوگ شامل تھے. کون لوگ ذرا کلیئر کر دیں. جو کل جب دوسری جماعت میں تھے, آج جو کہتے ہیں جی ہم حاجی ہیں, پی ایس پی کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں. بالکل میں بات کر رہا ہوں, سب لوگ شامل تھے. ٹھیک ہے نا جی, کسی ایک کا نام تو لیں سر. سر یہ سب لوگ ہیں. اچھا, کسی ایک کا نام میں چاہوں گا, یہ سب شامل ہیں. میں کہتا ہوں سب شامل ہیں. اچھا, سب شامل ہیں. اور یہ آپ نے بھی دیکھا ہے, یہ ہم نے بھی دیکھا ہے, یہ حافظ صاحب نے بھی دیکھا ہے, یہ سب نے دیکھا ہے. دیکھیے نام بدلنے سے نظام نہیں بدلتا, لوگ وہی ہیں. کچھ وجوہات آ گئی, کہنے لگے جی ہم نے تسبیح تھام لی حاجی ہو گئے. نہیں ہوتے. جو کارنامے آپ نے کیے, اب بات آتی کاروکاری کی. دیکھیے جناب, اگر کہیں کاروکاری ہے تو باقاعدہ نشاندہی کرے, کارروائی ہوگی. اچھا, بالکل کارروائی ہونی چاہیے. دوسری بات, اگر ایک بچی مری ہے جی جی تو باقاعدہ اس کی ایف آئی آر بھی کٹی ہے. اچھا, اور اس کے خلاف کارروائی بھی ہوگی. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جو شہر میں قتل و غارت گردی کو جنم دینے والا کون ہے, یہ وزیم بھائی جواب دیں. جی, کس نے جنم دیا اس شہر کے اندر, اور کہاں چلے گئے؟ اور پھر آج آپ کہتے ہیں ہم سدھارنے آئے. کسی نے 50 قتل کر دیے, کسی نے 20 قتل کر دیے, الزام ایک شخص پہ رکھ دیا, کہنے لگے جی وہ کروا رہے تھے. ارے شہر میں آپ کرتا دھرتا تھے, آپ وارث تھے, آپ کر رہے تھے. حکم وہاں سے آتا تھا, امپلیمنٹ آپ جھوٹ بولتے ہیں. اس شہر میں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی آپ غلط کام کریں تو آپ کریں گے. آپ بچے ہیں, حکم آ رہا اور آپ کر رہے ہیں. آپ شہر پہ حکومت آپ کر رہے تھے, وہ نہیں کر رہا تھا, آپ کر رہے تھے. رانا صاحب, آپ جس کی بات کر رہے ہیں جو مرڈر کر رہے گی, یہ ان کا پیچ اپ 15 سال ایم کیو ایم کے ساتھ چلتا رہا. مل جل کے یہ سندھ کو لوٹتے رہے. بات کاروکاری کی انہوں نے کی کہ ایک شخص ہلاک ہوا ہے کاروکاری میں کلیئر کر رہا ہوں. آپ نے ایک فرق کا بات کی, 78% ریکارڈ ہو چکے ہیں کہ 78 افراد اس وقت ریکارڈ پہ ہے کہ 500 ارب روپے جو بھی ہے بالکل ادارے تحقیقات کریں, اور کہیں کرپشن ہوئی ہے تو بالکل ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. حافظ صاحب میں بات کلیئر کر دوں. ولی بھائی دیکھیں, بات مصطفیٰ کمال کی ہوئی ہے, بات پی ایس پی کی ہوئی ہے. میں کلیئر نام تو نہیں لیا انہوں نے, بالکل نہیں, پی ایس پی کی انہوں نے بات کی ہے. میں بات آگے بڑھاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ شہر میں پہلے مرڈر ہو رہے تھے, شہر میں پہلے قتل ہو رہے تھے. میں کہتا ہوں کہ یہ سلام پیش کریں مصطفیٰ کمال کو کہ مصطفیٰ کمال نے جرأت کی جب اس ملک کے چاروں ستون خاموش تھے, اور ایک مصطفیٰ کمال یہاں آیا اور اس نے جرأت کی اور ہاتھ ڈالا اور منہ دیا اور اپنے بچوں کو یہ کہہ کے آیا کہ یار میں مارا گیا تو انشاءاللہ جنت
عدالت میں ملاقات ہوگی. یہ جرت اس شخص نے اگر کی ہے اور اس شہر میں آ کے آپ یقین کریں ایک سال میں 20 افراد روز 500 افراد ڈیلی منتھلی اور آپ یقین کریں سالانہ 5000 کروں کسی سے تو سامنے سے یہی جواب آتا ہے کہ اندھا لنگڑا لولا بہرا سالانہ 6000 افراد اگر قتل ہو رہے تھے. آپ مصطفیٰ کمال کو دعا دیں کہ اس وقت 18000 لوگوں کی جانیں بچ چکی ہیں آپ کے بالکل سامنے. قتل ہو رہے تھے جب شہر میں وہ ناظرین تھے, جرت انہوں نے کی, وہی قتل ہو رہے تھے. جرت انہوں نے کی, کیا ہوا؟ کون جرت کر سکا؟ بڑے بڑے ادارے موجود تھے, دیکھ نہیں رہے تھے, میڈیا دکھا نہیں سکتا تھا, شہر کے میئر کسی کی جرت نہیں تھی. بات کر رہے ہیں میئر تھے, خدمت کی انہوں نے, کہاں جرت, کون کس کی جرت بتائیں مجھے, کہاں تھی پولیس, کہاں تھی رینجرز, کس نے جرت کی؟ بالکل سب ادارے کوئی جرت نہیں کر سکا. کارروائی کر رہے تھے. مصطفیٰ کمال نے جرت کیا سلام پیش کرے اسے, خود کچھ نہیں تھے. یہی لینڈ فورس 18000 لوگ کارروائی کی ہے. پریکٹیکل بات کر رہا ہوں, کہ جس نے کارروائی بات کر رہا ہوں. پھر بات میں آپ سے یہ کرتا چلوں جناب والا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب میئر صاحب تھے مصطفیٰ کمال صاحب, آپ ان کی میڈیا ٹاک نکال کے دیکھیں کہ کتنے ادبدار آدمی تھے. ان کا ادب دیکھیے آپ, میں جھوٹ بول رہا ہوں گا, آپ وہ ٹاک نکال کے دیکھیں اور ان کا ادب دیکھیں, آپ کو آج بھی وہ اسی انداز سے بات کرتے ہیں جو ان کا پرانا انداز ہے. آج بھی وہ جرت ہونی چاہیے, میٹھی میٹھی باتیں کرنی سب کو کرنا ہوتی ہے, لیکن تہذیب ایک الگ چیز ہوتی ہے اور جرت ایک الگ چیز ہوتی ہے, تہذیب ایک الگ چیز ہوتی ہے. اکراس دا بورڈ انصاف نہیں ہو رہا. اگر مصطفیٰ کمال صاحب کو جو ہے وہ نیب کا نوٹس آتا ہے وہ پیشی کے لیے جاتے ہیں, ایم کیو ایم کے لوگوں کو کیوں نہیں آتا؟ کیا وہ آپ کے اتحادی ہیں اس لیے؟ دیکھیں یہ بات یہ کہ نیب جو ہے وہ ابھی رانا صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی نیب کے حوالے سے, جی وہ آزاد ہونا چاہیے اور جو خود مختار ہونا چاہیے. جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نیب کو تو ہم بنانے خالقین میں سے تو ہم ہیں ہی نہیں. جی نیب کا چیئرمین بھی انہی کا وہی آج بیٹھا ہے کہ ہم نے اس کو ہٹا کے کسی اور کو وہاں پر بٹھا دیا, ایسا بھی نہیں کیا ہم نے. ادارے کے کوئی ہم نے قوانین کو بھی نہیں چھیڑا ہے کسی بھی حوالے سے. وہی قوانین جو ان کے زمانے کے تھے, یہ ہوں یا نواز شریف ہوں, ٹھیک ہے, انہی قوانین پر آج عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا. وہ ضرور تھا کہ ملا جلا اپنے چیئرمین لا کر کے رکھا ہوا تھا, ادارے آپ کے کنٹرول میں تھے, ایف آئی اے اور دیگر ادارے جو آپ کے انویسٹیگیشن کرتے تھے, اور جب وہ کیس بن کر کے آتا تھا, آپ کو پتہ ہے کہ میں تو بائی پروفیشن وکیل ہوں, جی جی, اگر پروسیکیوشن اپنے حصے کا کام ٹھیک نہیں کرے گی تو ججز بیچارے کیا کریں گے؟ بالکل صحیح. وہ تو ان کو تو وہ نظر آتا ہے جو آپ پروسیکیوشن بنا کر کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو یہ تمام بلدیہ کا معاملہ فیکٹری کا سامنے ہے نا, کہ آج وہ بھولا باہر گھوم رہا ہے, حماد صدیقی غائب ہے, وہ حماد صدیقی کو کون بات دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف احتساب ہوگا. علی بھائی ماضی تو ان کا بھی داغ علی بھائی میں آپ سے عرض کرتا چلوں, بات یہ کہ ابھی تو شروعات ہے. اچھا ٹھیک ہے, آگے جو معاملات ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں احتساب کے. یہ روئیں گے, چیخیں گے, یہ جو مولانا ہمارے بھی روئیں, خدا کرے اور جہنم میں جائیں ہمارے لوگ. اگر کوئی ایسا نیب کا کیس اس کے اوپر آتا ہے نا, ہمارے سے خان صاحب اس سے بالکل ڈسون کرنے کے لیے جو ہمارا آدمی, اگر بالفرض خان کے علم میں, خان کوئی خدائی فوجدار یا فرشتہ نہیں ہے, نہ کوئی خدائی علم ہے, اگر کوئی ادارہ ایجنسیز پکڑ لیتی ہیں کہ اس ادارے اس بندے نے کرپشن کی ہے, اس کا نام XYZ ہو, علی زیدی ہو, علی مادل شیخ ہو, کوئی بھی ہو, بھلے اس کا نام علیم خان ہو, کوئی بھی ہو, ہمارا پی ٹی آئی کا بینگا پارٹی اس سے کوئی لینا دینا نہیں. وہ جانے, نیب کا ادارہ جانے, وہ کام کرے, ہم اپنے پرائی کی تمیز سے بالا چاہ رہے ہیں. جب ہم سیاسی احتساب نہیں کر رہے تو ہم اپنے پرائی کی تمیز سے باہر ہو چکے ہیں. چاہے کل اس کی نظر, نیب کی نظر مصطفیٰ کمال پر پڑے, چاہے آج امداد علی شاہ جو وزیر اعلیٰ صاحب کو 2 نوٹسز ہو چکے ہیں, تیسرے پہ جائے وہ گرفتار ہو جائے. جب آپ نہیں پیش ہو رہے ہیں تو لاموالا کل گرفتاری ہوگی. پھر آپ یہی حکومتی سمجھداری ہے نا کہ آج اپوزیشن تو کل حکومت کی باری ہے. ہم وقت تیار ہیں نا. اچھا, ہم تو اس لیے کہ دیکھیں آپ نے 1971 سے لے کے گورنمنٹ کی آج تک, رانا صاحب نے, ان کی ظاہر ہے ابھی حکومت اختیارات نہیں ہے, لیکن ماضی کی جس پارٹی میں رہ چکے ہیں وہاں کے بھی تو معاملات ہیں نا. اگر میرے چیئرمین کوئی ماضی کا حکمران رہا ہو تو آپ اس کے اوپر کیس بنا سکتے ہیں. ابھی وہ 1 سال سے 5 سال کے درمیان میں اگر انہوں نے ایک بھی کرپشن کا بندہ ہماری پارٹی میں رہ ہی نہیں سکے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. حافظ فضل کریم صاحب پی ٹی آئی سے ہمارے ساتھ موجود تھے, عظیم میمن صاحب پی ایس پی سے ہمارے ساتھ موجود تھے, رانا گلزار تاج صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود تھے.
آنے والے وقتوں میں کیا چیزیں سامنے آنے والی ہیں؟ ایک بار پھر اپنی بات کو دہراتا چلوں گا کہ یہی حکومتی سمجھداری ہے. اگر آج احتساب میں اپوزیشن کی باری ہے تو کل حکومت کی باری ہے. حکومتی اراکین کے اوپر بھی ہو سکتا ہے وسیع پیمانے پر احتساب کا عمل جو ہے وہ ٹوٹ پڑے, کیونکہ قاسم سوری صاحب کے خلاف بھی ایک احتساب کا عمل ہی آپ کہیں کہ ان کے 52,000 ووٹ ان کے حلقے سے جعلی نکلے تو ان کو سیٹ سے برخاست کر دیا گیا ہے. تاہم انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے. اس حوالے سے دیکھتے ہیں اس کا مقدمہ کہاں تک پہنچتا ہے. لیکن بہت سارے رکن اور بہت سارے ارکان اسمبلی نے اس بات پر آواز اٹھاتے ہوئے واضح طور پر مطالبہ کیا ہے کہ ان کے حلقے بھی کھولے جائیں, اور الیکشن کمیشن میں اس وقت متعدد اراکین اسمبلی کی درخواستیں موجود ہیں کہ ان کے حلقے کھولے جائیں گے تو شاید حکومت کا بچنا بھی ناممکن سا ہو جائے گا. ساتھ ہی ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کے مارچ کی اگر بات کی جائے تو آج حکومت کہہ رہی ہے کہ جمہوریت میں احتجاج جمہوریت کا حسن ہے, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کو کشمیر کوس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے احتجاج کو کچھ عرصے کے لیے آگے بڑھا دینا چاہیے, اور دیگر اپوزیشن جماعتیں اگر ان کا ساتھ دینا چاہتی ہیں تو شوق سے دیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.